Assalamu alaikum everyone and welcome to the next lecture of civics. Today we will start our chapter number 4 which is social order in Pakistan. पाकिस्तान में माशरती नज़्म ज़ब्त। माशरती नज़्म ज़ब्त या सोशल ऑर्डर का लफ्ज़ी मतलब माशरती हुक्म या तरबियत के हैं, लेकिन जब हम माशरती नज़्म ज़ब्त का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो इस्तिलाहन इसका मतलब ये होता है कि किसी रियासत के शहरियों के बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना, उनकी जान और माल की निगरानी करना, अमन व अमान को कायम करना, उसको बहाल करना और अदल व इंसाफ़ फ़राहम करना, ये सब माशरती नज़्म व ज़ब्त कहलाते हैं। यानी किसी सोसाइटी के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को मेंटेन रखना और उसको कायम करना, उसको इस्टेब्लिश करना, ये माशरती नज़्म व ज़ब्त में आता है। और लॉ एंड ऑर्डर को किस तरह से हम मेंटेन कर सकते हैं? अपनी जुडिशरी के ज़रिए और पुलिस डिपार्टमेंट के ज़रिए, यानी वो इदारे जो बुनियादी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के ज़ामिन हैं, जैसे कि हमारी अदलिया, और वो इदारे जो हमारी जान व माल की हिफाजत करते हैं और अमन व अमान को बहाल करते हैं। तो इस तरह हम माशरती नज़्म व ज़ब्त का मतलब अपनी अदलिया और पुलिस की परफॉर्मेंस को लेते हैं कि किस तरह से अदलिया हमारे बुनियादी हकूक़ की ज़ामिन होती है और किस तरह से ये इंतज़ामी इदारों यानी पुलिस के ज़रिए हमारे जान व माल की हिफाजत करती है और अमन व अमान को बहाल करती है और हमें किस तरह से अदल व इंसाफ़ फ़राहम किया जाता है। जब तक रियासतों के अंदर अदल व इंसाफ़ नहीं कायम किया गया था तो रियासतें सिर्फ़ लोगों का एक हजूम थी, लेकिन जैसे जैसे मौजूदा जदीद रियासतों का रुझान पैदा हुआ और रियासतों के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को मेंटेन किया गया तो रियासतें अवाम के तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन बन गईं। और इसमें हमें इस्लामी रियासतों में ऐसी मिसालें मिलती हैं जिसमें लॉ एंड ऑर्डर की एक खूबसूरत और परफेक्ट एग्जांपल्स कायम की गई। ख़ास तौर पर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में जब इस्लामी रियासत 3 बराज़मों पर मुश्तमिल थी और उसके बावजूद लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हमें जो उस ज़माने में नज़र आती है वो बाकी दुनिया के लिए एक एग्ज़ाम्पल थी। और उस ज़माने में हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में ही पहली दफ़ा पुलिस का डिपार्टमेंट बनाया गया था। तो इस तरह से एक मिसाली रियासत की हमें अगर मिसाल नज़र आती है तो हमें इस्लामी रियासत में नज़र आती है। और फिर बाद में इसके बाद बनने वाली रियासतों ने यही लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस डिपार्टमेंट और अदलिया का जो किरदार है, अदलिया का एक बुलंद किरदार जो कि वक्त के हाकिम को भी पाबंद करती है कि वो असूल व ज़वाबित की पाबंदी करे, कानून की पाबंदी करे, और उसको भी अदलिया से बरतर मकाम नहीं दिया जाता। ये वो शाइनिंग एग्जाम्पल्स और प्रिंसिपल्स थे जो इस्लामिक स्टेट्स ने सेट किए और इस्लामिक स्टेट से यही प्रिंसिपल्स लेकर बाकी दुनिया ने फ़ॉलो किए और अपने यहाँ सोशल ऑर्डर या माशरती नज़्म व ज़ब्त को कायम किया। सोशल ऑर्डर या माशरती नज़्म व ज़ब्त की क्या अहमियत है हमारी लाइफ में? ऐसी क्या चीज़ें हैं कि जब तक ये लॉ एंड ऑर्डर कायम ना हो तो एक अच्छी रियासत, एक मेयारी रियासत का वजूद अमल में नहीं आ सकता। तो आज हम ये टॉपिक देखेंगे कि माशरती नज़्म व ज़ब्त की क्या अहमियत है और माशरती नज़्म व ज़ब्त या सोशल ऑर्डर का होना क्यों ज़रूरी है। किसी रियासत की तरक्की के लिए माशरती नज़्म व ज़ब्त क्या अहमियत रखता है। जब भी हम किसी मेयारी या आइडियल स्टेट की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें उस स्टेट के अंदर जो चीज़ नज़र आती है वो है अदल व इंसाफ़ की फ़राहमी। अगर माशरे के तमाम तबक़ात के साथ मसावियाना सलूक किया जाए, किसी एक फ़र्द या तबके को कोई ख़ास मराहत प्रिविलेजेस हासिल ना हों और कानून सबको एक जैसा ट्रीट करे तो उस माशरे के अंदर माशरती नज़्म व ज़ब्त कायम होता है। और माशरती नज़्म व ज़ब्त की फ़राहमी से ही अदल व इंसाफ़ भी फ़राहम हो सकता है। हम जब आजकल यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर देखते हैं और जहाँ पर हमें लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छी तरह फ़ॉलो किया हुआ नज़र आता है, वहाँ पर हमें अदल व इंसाफ़ भी फ़राहम नज़र आता है। यही रीज़न है कि सेकंड वर्ल्ड और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के अवाम ख़ास तौर पर इसलिए भी पिसते हैं कि हमारे यहाँ सोशल ऑर्डर की वो सिचुएशन नहीं है, माशरती नज़्म व ज़ब्त की वो सिचुएशन नहीं है, लोगों के बुनियादी हकूक़ का, उनकी जान व माल का तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, अमन व अमान की सिचुएशन सही नहीं है।
اسی لیے لوگوں کو عدل و انصاف بھی فراہم نہیں ہوتا۔ امیر اور غریب میں قانون بھی فرق رکھتا ہے، اور جو قانون کو امپلیمنٹ کرتے ہیں وہ اس سے زیادہ فرق رکھتے ہیں۔ قانون بنانے والے تو قانون ایک جیسا بناتے ہیں، لیکن جب اس قانون کو امپلیمنٹ کیا جاتا ہے اور اس کے مطابق سزائیں دی جاتی ہیں تو بہت دفعہ بااثر افراد اس سے بچ جاتے ہیں، اور عام اور غریب شخص جو ہوتے ہیں اگر وہ کسی قانون کی پابندی نہیں کرتے تو ان کو سخت سزائیں بھی ملتی ہیں۔ اور عدل و انصاف کی فراہمی ایسے معاشروں میں ممکن نہیں ہے جہاں پر معاشرتی نظم و ضبط نہیں ہوتا۔ معاشرتی نظم و ضبط اس لیے بھی ضروری ہے، اس کی اہمیت اس لیے بھی ہے کہ جو جمہوری اقدار ہیں، جو ڈیموکریٹک ویلیوز ہیں، وہ ہمیں تبھی اچھی طرح نظر آتی ہیں کسی معاشرے میں جب وہاں پر معاشرتی نظم و ضبط قائم ہوگا۔ اور جمہوری اقدار کون سی ہیں؟ آزادی، مساوات، ٹالرنس یا رواداری، اور دہشت گردی کا خاتمہ، تشدد سے بچاؤ، یہ وہ ساری کوالٹیز ہیں جو کسی بھی ایک ڈیموکریٹک ویلیوڈ کنٹری کے اندر ہمیں نظر آتی ہیں، اور یہ انہی کنٹریز میں پاسبل ہے جہاں پر معاشرتی نظم و ضبط کو برقرار رکھا جاتا ہے، جہاں پہ سوشل لا اینڈ آرڈر بہت اچھی طرح قائم ہوتا ہے۔ اور جب سوشل آرڈر کو قائم کیا جاتا ہے تو اس سے جمہوری اقدار کو بھی فروغ ملتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کی جان و مال کی حفاظت بھی معاشرتی نظم و ضبط کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ بہت سے جو جرائم ہیں وہ اسی لیے زیادہ پھیلتے ہیں کہ معاشرتی نظم و ضبط کی کمی ہوتی ہے۔ معاشرتی نظم و ضبط کی اہمیت ہی یہی ہے کہ لوگوں کی جان اور مال حفاظت میں رہتے ہیں اور لوگ پرامن زندگی بسر کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ معاشرتی نظم و ضبط کی اہمیت اس لیے بھی زیادہ ہے کہ اس سے بدعنوانی یعنی کرپشن کا خاتمہ ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ تقریباً 2 سال پہلے ایک ریسرچ آئی تھی جس میں پاکستان انفارچونیٹلی ٹاپ لسٹ میں تھا ان کنٹریز میں جن میں کرپشن بہت زیادہ ہے، اور اس کی ایک ریزن یہ بھی ہے کہ ہمارے ہاں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن اچھی نہیں ہے۔ اقربا پروری اپنے ہی بلڈ کے لوگوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، خونی رشتوں کو امراض دینا، ان کو اگر آپ کسی ایسی پوسٹ پہ ہیں تو ان کو ایسی ناجائز قسم کی سہولیات فراہم کرنا اور ان کو آگے کرنا جو کہ اور ان مرات میں عام لوگوں کو شریک نہ کرنا، یہ اقربا پروری کہلاتے ہیں۔ یعنی اپنے رشتہ داروں کی کو زیادہ اہمیت دینا، ناجائز طریقے سے اہمیت دینا، وہ اس کے اہل نہ ہوں۔ جیسے کہ سرکاری جو ملازمتیں ہیں اس میں جو سے بڑے بڑے وزراء ایسے کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ پولیٹیکل پارٹیز کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں، اور بہت ساری ایسی جتنی بھی سوشل ہمیں آرگنائزیشنز نظر آتی ہیں ان کے اندر ہم دیکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ رشوت، ناجائز منافع خوری، یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ تب ختم ہوتی ہیں جب لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو قائم کیا جاتا ہے۔ ناجائز منافع خوری میں آپ کو پتہ چلا ہوگا چینی کا جو اسکینڈل لاسٹ ڈیز میں کتنا زیادہ تھا، اور پھر اس اسکینڈل میں کتنے لوگ سامنے آئے اور کتنے لوگ پاکستان سے ہی چلے گئے۔ تو یہ کیا چیزیں ہیں کہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن نہیں ہے، اور جو لوگ کسی نہ کسی طریقے سے حکومت سے یا بڑے بڑے سیاستدانوں سے کوئی نہ کوئی ریلیشن رکھتے ہیں، اس ریلیشن کے وہ کچھ نہ کچھ پھر اپنے فائدے بھی رکھتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اس کی دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ پھر اس سے لا اینڈ آرڈر کو وہ مینٹین نہیں کیا جا سکتا، اور جب کسی ملک کے اندر معاشرتی نظم و ضبط قائم ہوتا ہے، یعنی قانون اچھی طرح نافذ کیا جاتا ہے، سب لوگوں کو کے اوپر ایک ہی قانون لاگو ہوتا ہے، عدل و انصاف فراہم کیا جاتا ہے۔ عدل و انصاف فراہم کرنا بھی یہی ہے نا کہ ہر شخص کو قانون کے مطابق فیصلہ کیا جائے۔ تو جب ایسا کیا جاتا ہے تو کرپشن کا آٹومیٹکلی خاتمہ ہو جاتا ہے۔ کرپشن تبھی ہوگی جب ہم قانون کو توڑیں گے، اور جب قانون کو نہیں توڑا جاتا تو ایماندار اور جو صحیح لوگ ہیں وہی سامنے آتے ہیں، اور ایک اچھی اور جو نیک انتظامیہ ایڈمنسٹریشن ہے جو قانون کو لاگو کرتی ہے وہی اچھی طرح کرپشن کا خاتمہ کر سکتی ہے، اور یہ تبھی پاسبل ہے جب قانون کو اچھی طرح نافذ کیا جائے۔ اور ایک ایسا معاشرہ جس کے اندر لوگوں کو عدل و انصاف کی فراہمی ہوگی، لوگ مساوات، آزادی اور رواداری سے رہیں گے، ان کی جان و مال کی حفاظت ہوگی، وہاں کرپشن نہیں ہوگی، تو آٹومیٹکلی ایسا معاشرہ خوشحال ہوگا۔ تو معاشرتی نظم و ضبط کی اہمیت کا 5واں پوائنٹ بھی یہی ہے کہ خوشحال معاشرے کا قیام ہمیں معاشرتی نظم و ضبط سے نظر آتا ہے۔ اور جب ایک ملک کے اندر انصاف فراہم کیا جاتا ہے تو
معاشرتی نظم و ضبط آلریڈی قائم ہو جاتا ہے، اور اسی طرح لوگوں کو تعلیم کے مواقع میسر آتے ہیں، صحت کے میدان میں لوگ ترقی کرتے ہیں، ملک صنعتی لحاظ سے، تجارتی لحاظ سے ترقی کرتا ہے، کیونکہ ملک کے اندر قانون کے لیے یا قانون کے نفاذ میں کوئی فرق نہیں روا رکھا جاتا۔ تو ایسا معاشرہ سیاسی لحاظ سے، معاشرتی اور معاشی لحاظ سے خوشحالی کی طرف چلتا ہے۔ اس کے علاوہ معاشرتی نظم و ضبط کی ایک یہ بھی اہمیت ہے کہ یہ بہتر منصوبہ بندی میں بہت اہمیت رکھتی ہے۔ ایک ایسا معاشرہ جو معاشرتی لحاظ سے ترقی یافتہ ہوگا، جس کے اندر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن اچھی ہوگی، وہ معاشرہ ایک ڈیولپ سوسائٹی کہلائے گی۔ اور آپ ڈیولپ جو سوسائٹیز ہیں ان کو دیکھیں کہ وہ سیاسی لحاظ سے بھی ڈیولپڈ ہیں، وہاں پر جمہوریت بڑی کامیابی سے چلتی ہے، وہاں پر عدل و انصاف قائم ہے، تو وہاں پر معاشی ترقی بھی بہت زیادہ ہے۔ وہ لوگ تعلیم میں، ٹیکنالوجی اور سائنس میں بھی ہم سے آگے ہیں۔ ایسا اس لیے ہے کہ ایک ملک کے اندر جب انصاف کی فراہمی ہو تو تمام طبقے سیٹسفائی ہوتے ہیں، ملک کا اوورآل جو پروگریس لیول ہے اس کا ریشو بھی بڑھتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اچھی پلاننگ چلتی ہے۔ جو ملک سیاسی لحاظ سے ایک پراپر ایک جو پلاننگ ہے اس کے تحت چل رہا ہوگا، ایک پولیٹیکل کلچر ہوگا جو اسموتھلی رن کر رہا ہوگا، تو ڈیفینیٹلی وہاں پر بہتر منصوبہ بندی کے ذریعے اچھے اچھے پروجیکٹس کو سٹارٹ کیا جا سکے گا، اور ایک اچھی پلاننگ کے ساتھ ہی وہ ملک بھی ترقی کر سکے گا۔ اور ایک اچھے معاشرے کے اندر سوشل آرڈر کا ہونا اس لیے بھی ضروری ہے کہ اچھے معاشرتی نظم و ضبط کی وجہ سے اس کی بنیاد پر حکومت میں اور عوام میں ایک رابطہ اور تعلق قائم رہتا ہے، اور اچھا معاشرہ وہی ہوتا ہے جہاں پر معاشرتی نظم و ضبط قائم ہو، اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ عوام کے مسائل حل کیے جاتے ہیں، لوگوں کے اندر یکجہتی پیدا ہوتی ہے، لوگوں کی فلاح کے لیے جب پروگرامز بنائے جاتے ہیں، ان کی ترقی ہوتی ہے، تو اس سے لوگوں کا، عوام کا معیار زندگی، ان کا وے آف لائف، ان کا اسٹینڈرڈ آف لائف کافی بلند ہو جاتا ہے۔ اور اچھا معاشرتی نظم و ضبط کی اہمیت اس لیے بھی زیادہ ہے کہ اس سے حکومت میں اور عوام میں ایک رابطہ قائم رہتا ہے، ان کے درمیان ایک تعلق قائم ہوتا ہے۔ تو یہ تھی معاشرتی نظم و ضبط کی ڈیفینیشن، یعنی معاشرتی نظم و ضبط کا مطلب وہ ادارے ہیں وہ جو کہ عوام کے بنیادی حقوق کا تحفظ کے ضامن ہوتے ہیں، ان کی جان و مال کی نگرانی کرتے ہیں، جیسے کہ عدلیہ، اور وہ ادارے جو امن و امان کو بحال کرتے ہیں، اور جو لوگ معاشرتی نظم و ضبط کی خلاف ورزی کریں اس کو وہ سزا دیتے ہیں۔ تو اس یعنی کہ پولیس، تو معاشرتی نظم و ضبط کا مطلب ہم عوام کو بنیادی حقوق کا تحفظ فراہم کرنا، ان کی جان و مال کی نگرانی کرنا، عدل و انصاف فراہم کرنا لیتے ہیں۔ اور معاشرتی نظم و ضبط کی اہمیت یہ ہے کہ اس سے ہم ایک اچھا معاشرہ، اچھے انسان پیدا کر سکتے ہیں، اور ایک اچھے معاشرے اور اچھے انسان پیدا کر کے ہم ایک معیاری اور ایک اچھی ریاست کا وجود بنا سکتے ہیں، جو کہ الٹیمیٹلی ایک اچھی دنیا اور ایک اچھا ایک گلوبل ولیج کریٹ کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔